अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यहाँ की भी कुछ खबर है अमेरिका की, एक बहुत दर्दनाक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर पाकिस्तान में बहुत दर्दनाक खबरें सामने आने लगी, तशद्दुद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर आज से सवाल शुरू आज हो गई होंगी, यहाँ तो सुबह होगी, आपके शाम होगी मंडे की, न्यू ईयर की पहला दिन है 2024 का, कि जनाब जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं नॉमिनेशन की, उन पर फैसला होगा एपलेट कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो 12-13 को फाइनल लिस्ट आएगी सामने कि कितनों को फाइनल फारिग किया है, किनको तल्ले डालकर बार्गेन करके अंदर वापस आने दिया है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम फारिग कर दिया है ना। उससे बात करेंगे। और फिर इन इंतखाबात का पीपल्स पार्टी पर, नून पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उन्हें क्या करना चाहिए। करेंगे तो नहीं मगर हम मशवरा ज़रूर देंगे, उस पर बात करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान पर जो बड़ा हमला हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, इसके क्या मतलब निकलते हैं और वो क्या कह रहे हैं। और तशद्दुद, मैंने पहले कहा ना कि मुल्क में वैसे भी बढ़ रहा है, समाजी एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, सोशल उसमें, कि जी महंगाई बेतहाशा, और ये इंतखाबात क्या देंगे, उस पर बात करेंगे। पहली खबर तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखें जी, IMF ने ये कहा है कि डॉलर बर्बाद होता जा रहा है। उसका पहले दुनिया की इकॉनमी में, रिजर्वायर में कुछ 70% हिस्सा था, जो घटकर 59% पर आ गया है। और अब जापानी और चीनी, यूरो में, वो येन में लोग ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर हुआ करता था यूरो, वो भी कम हो रहा है। और दुनिया की एक बड़ी अक्सरियत ममालिक जो है ना, लोकल करेंसीज में एक दूसरे से कारोबार करते नज़र आ रहे हैं। और यही असल लड़ाई है, इसे बहुत गौर से देखिएगा। इसमें कौमों की बालादस्ती, पसमानगी, कि कौन उभरने जा रहा है, कौन डूबने जा रहा है, और किसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसका आने वाले दिनों में फैसला होगा। मगर ये यूक्रेन वार, फिर इसराइल वार, हमास के साथ, और जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि कल न्यू ईयर मनाया गया न्यूयॉर्क में। ट्रेडिशनली हमेशा टाइम स्क्वायर पर, द हार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क और हार्ट ऑफ द मैनहट्टन जिसे कहते हैं, कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। मुझे याद पड़ता है कि कोविड से पहले 2019 में 65+ मिलियन लोग टाइम स्क्वायर आए थे पूरी दुनिया से और अमेरिका से उसे देखने के लिए। फिर तो टूरिज़्म पर अज़ाब आया, अब दोबारा कितना गिरा हुआ है मैंने चेक नहीं किया। तो कल वहाँ 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग जमा हुए, और उनकी सिक्योरिटी और उनको स्कैन करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से। और किसी को मुजाहरे की, एहतजाज किया, कोई परमिट नहीं दिया गया। इस खबर में सारी खबर है कि जो फ़लस्तीन, हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें न्यूयॉर्क में रोज़ मुजाहरे होते हैं ऑलमोस्ट, तो उन्हें रोकने के लिए कि इस 10 लाख मजमे का फ़ायदा उठाकर कोई बड़ा वाक़या खुदा न खास्ता ना हो जाए और कोई बड़ा मुजाहरा ना हो जाए, तो उन्होंने पूरी सर्विलेंस उसको पूरे एरिया में रखी, एंड विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और ये भी जाहिर करता है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है इन मुजाहरों के हवाले से। तो फिर यहाँ बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स, जहाँ से जॉन कैरी हैं, जहाँ से माइकल डिकाकस जो हैं कैंडिडेट थे सीनियर बुश के मुकाबले में 1988 में, डेमोक्रेट स्टेट है बेसिकली। तो वहाँ एक इलाका है नॉरफॉक, उसकी काउंटी है मेरे ख्याल में, नॉरफॉक काउंटी है, और उसका एक छोटा सा इलाका है वुड्रॉ के नाम से। वहाँ पर एक बहुत बड़े मेंशन में 27 बेडरूम का मेंशन है और 6 एकड़ का लॉट है वो। इट्स सच ए ह्यूज प्लेस। उसे मेंशन ही मीडिया में कोट किया गया है। उस घर से एक 57 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन की और उसकी साथ में बीवी 54 ईयर ओल्ड टीना कमल और राजेश कमल और उनकी 18 साल बेटी आर्याना कमल की लाशें बरामद हुई और साथ में गन पड़ी है।
پریس کانفرنس میں ڈسٹرکٹ اٹارنی نے وہاں کے اسے ڈومیسٹک وائلنس قرار دیا ہے. اسی میں ساری کہانی موجود ہے کہ یہاں اب یہ واقعات بہت ہونے لگے ہیں. یورپ میں پہلے سے ہو رہے تھے, اب یہاں پر بھی شروع ہو گئے ہیں کہ غیرت, شرم, عزت کے نام پر بیوی کہیں کوئی واقعہ کر بیٹھے, بیٹی نے کیا ہو تو کچھ لوگ صبر کر جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر پاتے, اور ہنستے بستے گھر ختم ہو جاتے ہیں. دولت, شہرت, عزت کچھ کام نہیں آتا کہ یہاں رہنے کی ایک قیمت ہے جو دینا پڑتی ہے, اور کوئی کسی نہ کسی اینگل سے وہ قیمت ادا کرتے ہیں. پھر پاکستان میں ایک عجیب ترین واقعہ ہوا ہے گجرات میں کہ ایک بہن نے اپنی چھوٹی بہن 14 سالہ بہن کو ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے لڑائی ہو جانے پر شوٹ کر دیا, گولی مار دی. پھر ڈیائی خان میں ایک ہی واقعے میں 5 بیٹے اور باپ مارے گئے ہیں. پھر کراچی سے لے کر مختلف اس میں. اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے, میں اس پر آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ حالات تشدد کہاں سے کہاں پہنچ گیا. السلام علیکم بھائی, تمام ڈاکو بھائیوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک چیز کا ہمیں بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ہم لوگ پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگ ہیں. آپ لوٹ لاٹ کے ہمیں لے جاتے ہیں, تو ہمیں آپ سے ایک تعاون چاہیے. آپ لوٹیں, برابر لوٹیں بھائی, دبا کے لوٹیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے. پورا کراچی آپ کے لیے خدمت کے لیے آپ کی ہے, لیکن لوٹنے کے بعد جو ہے, جیسے آپ نے ماسک آف زورو دیکھی ہے, جب ماسک آف زورو ہوتی ہے تو جب زورو لوٹ کے چلے آتا ہے تو زیڈ بنا دیتا ہے. اسی طرح ایک فلم اپنا سیف علی خان بھائی کی بھی آئی تھی, اس میں بھی وہ جب بھی لوٹ کے جاتے تو اپنا گلوز چھوڑ جاتے تھے کہ ہاں بھائی اس طرح کی کوئی نشانی اگر آپ جو ہے نا وہ دے دیں تو کافی آسانی ہوگی اپنے باسز وغیرہ کو دکھانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے. ایسا نہ ہو بعد اب ہوتا ہے کہ بندہ لٹتا نہیں ہے, آگے جھوٹ موٹ بول دیتا ہے. وہ ایسا کوئی وزٹنگ کارڈ, کوئی یہ چیز میں ایک مشورہ دینا چاہوں تو ایک اسٹیمپ اگر آپ بنا لیں تو وہ اگر ہاتھ پہ لگا دیں تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک ڈاکو بھائی نے ہمیں لوٹ لیا ہے تو ہم تھوڑی دور آگے جاتے ہیں, 1-2 کلومیٹر دوسرا مل جاتا ہے. اب اس کو بتانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم پیچھے لٹ کر آئے ہیں, وہ بھی ہماری بات دیکھیں. تو اس طرح کے اگر اسٹیمپ بن جائے نا, علاقہ وائز اسٹیمپ بن جائے کہ ہاں بھائی اس علاقے میں یہ اسٹیمپ چل رہی ہے, تو دوسرا بھائی جو ہے وہ ہمیں لوٹنے سے گریز کرے گا. اور اس کو اسٹیمپ بھی دکھا دیں گے بھائی, جتنی دیر میں گھر جا کے وہ دھوئے گا تو اس کا مطلب ہے کچھ رکھ لے اپنے پاس, تاکہ دوسرے ڈاکو بھائی کے لیے آسانی ہو جائے. السلام علیکم. آپ نے دیکھا کہ کس درد مندی کے ساتھ اور کس سٹائر میں اور کس طنزیہ انداز میں اس ریاست کی ایڈمنسٹریشن, اس کے تحفظ, کانسٹیٹیوشن ریاست کا تصور ہی ہے نا کہ تحفظ, روزگار, صحت, تعلیم, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وہاں اب اویلیبل نہیں ہے. اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جو مجھے کنٹینیو واچ کرتے ہیں, کہ ریاست کی تاریخ پر یہ ملک اب پورا نہیں اترتا. آپ اندازہ لگائیں کہ شہری اس آدمی کا حلیہ دیکھیں, جس سے اس کا کریکٹر, اس کی نالج, اس کی چہرے کی بناوٹ سے آپ کو سب کچھ ظاہر ہو رہا نا کہ ایک شریف متول, مطلب مڈل کلاس کا انسان ہے یہ, اور جو صبر میں, شکر میں, جنہیں سبق یہ دیا گیا ہے بہت آگے ہیں, مگر اب لوگ صبر شکر کھوتے جا رہے ہیں. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اس ریاست کا فی الحال مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. آپ اگر غور سے چیزوں کو دیکھیں کہ حالات کہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی محفوظ نہیں ہے, کہ کتنا دکھ اور کتنا درد ہے اور کتنا طنز ہے پورے معاشرے پر, پوری ریاست کی انتظامیہ پر, کہ بھائی ایک جگہ لوٹ لیتے ہو, دوسری جگہ تو نہ لوٹو نا, کوئی مہر لگا دو پر ہم دکھا سکیں کہ ابھی ہم پیچھے لٹ کر آ رہے ہیں. اور پھر اس میں وہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوٹ تو رہے ہو, مار تو رہے ہو, مگر کوئی ایسا انتظام کر دو کہ ایک ساتھ کوڑے لگ جائیں, جان چھوٹ جائے. یہ اس کا یہ بھی ایک مین سول یہ بھی تھا نا. تو بات یہ ہے کہ جب ریاست نے طے کر لیا ہو کہ اسے نہیں چلنے دینا اور اب اس کا کھیل ختم کرنا ہے, تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, کاغذات چھیننا اور گرفتاریاں کرنا, زبردستی اندر رکھنا, میں بارہا بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی تحریک انصاف نے کیا, ہمیں معلوم ہے, مگر تحریک انصاف جو پاکستان کا حصہ ہے, جو اسی زمین سے ان بچوں نے جنم لیا ہے, جنمے ہیں نا, ان کی مائیں وہیں رہتی ہیں, وہ وہاں تک پہنچے کیسے,
یہ یہاں تک بھر جاتا ہے تب وامٹ ہوتی ہے نا. یہ وامٹ کیسے کی گئی, کیوں کی گئی, اور اس کے جو دوسرے ذمہ دار ہیں وہ کہاں ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور وہ ثنا خانے تقدیس آئین جو ہے, جو کہ ریاست آئین کی بنیاد پہ چل رہی ہے, ریاست آئین کی بنیاد پہ چل رہی ہے, اور آئین یہ کہتا ہے اور آئین وہ کہتا ہے, اگر یہ نہیں ہوا تو آئین وائلیٹ ہو جائے گا. یہ آئین کتنی بار وائلیٹ ہوا ہے, اور کس بے دردی سے, جیسے غریب کی جورو کہتے ہیں نا, اس سے بھی برا حال کیا ہے اس آئین کا. اس کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کی موجودگی سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی فلاح کا راستہ نکلتا ہے. لاکھ آرمی چیف کے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ یہ ریاست ختم ہو گئی. ہاں, یہ ریاست ختم ہو گئی ہے. آپ ڈیلوژن کا شکار ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہنے دیجئے مجھے, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ ڈیلوژنل بھی نہیں. آپ کو سب پتہ ہے, آپ کے اراؤنڈ میں درجنوں ایجنسیاں ہیں جو یقیناً بتاتی ہوں گی, دکھاتی ہوں گی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ ہمیشہ کے ایک ہی فارمولے پہ جھوٹ بول کر لالچیوں کو آگے پیچھے لگا لیتے ہیں. اور میں آج آصف علی زرداری سے, نواز شریف سے, مولانا فضل الرحمان سے, بھول جائیں تحریک انصاف نے کیا کیا تھا, بھول جائیں. اگر یہ ملک بچانا ہے, اگر یہ ملک بچانا ہے, چلانا ہے, اسے قوموں کی برادری میں باعزت کوئی مقام دلانا ہے, تو آپ لوگ اس الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان ابھی سے کر دیں. یہی واحد بچت کا راستہ رہ گیا ہے, کیونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو غدر بوت پڑنے والا ہے, شاید آپ کو اقتدار کی ہوس و لالچ میں نظر نہیں آ رہا, آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس الیکشن کو لاکھ کمٹمنٹ ہو پوری دنیا کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا, کہ آپ جالی جولی دکھا کے گزارا کریں اور سب کچھ ملتا رہے گا, مگر دکھائیں ضرور. وہ تو عالمی برادری کہہ رہی نا, اپنے عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب لوگوں نے طے کر لیا ہو, گھر کے لوگوں نے, تو باہر والے کچھ نہیں کر سکتے. لوگ پھٹنے کو بے قرار ہیں. اگر نہ بھی پھٹے, جو آپ کے ادارے جس طرح ٹوٹ چکے ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پہ نظر آتا ہے نا کہ آئی جی پنجاب پہ منشی لگا ہوا ہے نگراں وزیر اعلیٰ کا. میرے پاس ایک تصویر ہے, کاش میں دکھا سکتا کہ ایک علاقے کا ڈی آئی جی باقاعدہ پیر چھو رہا ہے محسن نقوی کے. جی چاہتا ہے میں دکھاؤں وہ تصویر کہ باقاعدہ پیر چھو رہا ہے, اور وہ ہاتھ ایسے لے کے پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے. جس ملک کی بیوروکریسی, انتظامیہ اتنی خوشامد پرست ہو, اتنی کم ظرف ہو کہ وہ اپنی ڈگنیٹی بھی چھوڑ چکی ہو, آپ وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چل سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ انتخابات کے نتائج کو کوئی قبول کرے گا, کوئی مانے گا, اور آپ زور زبردستی 18ویں ترمیم میں چینج کروا لیں گے, اپنے اسٹوڈیوز کو آگے بڑھا دیں گے, پھر 2.5-3 سال کے بعد غدر بوت پڑے گا. دیکھیں, اگر آپ نہیں بھی چاہتے ہیں غدر بوت, ایک لمحے کو مان لیتے ہیں, تو جو الیکشن کے نتائج نظر آ رہے ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ آواز خلقت نقار خدا, جو لوگ کہہ رہے ہیں اگر ویسا آدھا بھی ہو گیا تو یہ اکانومی کہیں پہنچ سکتی ہے. کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ چارٹر آف اکنامی ہو سکتا ہے؟ نہیں. دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کے ملک میں 43% سے ابو ہو چکی ہے مہنگائی. عام آدمی جینا خواب کی طرح دیکھ رہا ہے کہ وہ جی بھی سکتا ہے کہ نہیں جی سکتا ہے. ایسے نہیں ہوگا. آپ میڈیا میں لاکھ دکھاتے رہیں کہ 100 ہاسپٹل بنا دیے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. لاکھ آپ رینوویشن دکھائے ہیں, سڑکوں کی, ہاسپٹلز کی, تھانوں کی, مگر سوشل میڈیا پہ جو ہاہاکار مچی ہے نا, واٹس ایپ گروپوں میں جو ویڈیوز آتے ہیں, کاش آپ ان کو دیکھ سکیں ریاست چلانے والے, تو تمہیں پتہ چلے کہ وہاں حالات کیا ہے. وہ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا قصور کا, کہ ایک ہاسپٹل دکھایا ہے کہ جس میں نہ لائٹ ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, اور پتہ چلا کہ جو 6-7 ٹرانسفارمر تھے خراب ہیں, اور ان کے انجن بیچ کر کھا لیے گئے, اور ڈاکٹرز پریشان ہیں. ینگ ڈاکٹرز کے انٹرویو دکھائے ہیں اس ویڈیو میں, اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ 100 ہاسپٹل رینوویشن ہو چکی ہے. آپ جتنا جھوٹ بولتے جاتے ہیں اتنا ننگے ہوتے جا رہے ہیں.
آپ بالکل فارغ ہو گئے. یہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو کوہرام بچ جاتا ہے, لوگ استعفے دے دیتے ہیں. مہنگائی یہاں پر بھی ہے مگر کسی نہ کسی بہانے ریلیف دیتے رہتے ہیں. آپ کے یہاں تو جھوٹ پر کھڑی ہے, جھوٹ وہ کہتے ہیں نا, جھوٹ لوٹ اور بوٹ پر کھڑی یہ ریاست آپ کتنے دن چلائیں گے؟ دیکھیں جی, جو دلچسپ باتیں ہیں اور ساتھ میں فکر انگیز کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ولیمے کے بیٹے کے ولیمہ تھا مولانا فضل الرحمان کا, وہاں سے واپسی پر ان کے قافلے پر حملہ ہوا, 6 لوگ مارے گئے. اور یہ مولانا فضل الرحمان وہ ہیں جو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن ہوتے نہیں نظر آتے, اور نہ اس کی کوئی تیاری کی جا سکتی ہے کہ برف پانی بارش تو چھوڑ دیں, بڑھتی دہشت گردی. جو کئی خبریں ہیں آج ہی کے دن میں کہ جی افغانستان سے آنے والے 3 در انداز مار دیے بلوچستان میں, ادھر ہنگامہ ہو گیا اور ادھر حملہ ہو گیا. بلوچ بیٹیوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے تو وہ تو بلوچستان میں تو حالات اور خراب ہوں گے نا, کہ پھر آپ کے ٹرولرز اسٹوج اس بچی کو, مہارنگ بلوچ کو, اس معصوم لڑکی کو جو صرف اپنے بزرگوں, بھائیوں, بچوں اور اپنے پیاروں, اپنے محلے والوں کے لیے آئی تھی, صرف عورتیں لے کے, جو آپ نے اس کا تماشا لگایا, جو آپ نے اسے مارا پیٹا. ریاست ایسے چلتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں چلتی. تو یہ انتخابات اس طرح بھی مشکل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی آپ نے جانے کتنوں نے سنا کہ ولیمے کی شادی میں آدھا ہی پاکستان کے سیاستدان تھے, آصف زرداری بھی تھے. تو وہاں سنا ہے کہ لیاقت بلوچ نے آصف زرداری کو کہا کہ صدر محترم کسی بات پہ, تو وہ بہت زور سے ہنسے اور نے کہا یار بلوچ تو مولانا برابر میں بیٹھے وہاں فضل الرحمان, تو مجھے صدر کہہ رہا ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. مطلب وہ بھی صدارتی امیدوار ہے نا, 2 صدر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی چند دنوں کے بعد مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اسٹوج صدر چاہیے ہوتے ہیں نا. آصف زرداری تو شاید پھر بھی 18ویں ترمیم لے کر آئے, 8ویں ترمیم ختم کروائی, تو پھر بھی کام کیا. تو جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑھتی وحشت, جنون اور ساتھ میں مس مینجمنٹ اور ولنگنس نہ ہونا اور پھر جھوٹے انتخابات, اس سے بہتر ہے کہ نہ کروائیں, قومی حکومت بنوا لیں, انہی لالچیوں کو لے آئیں, پہلے ادارے درست کریں, عوام کا تدارک کریں, ان کے مسائل کا تدارک کریں کہ یہ لوٹ مار, مطلب پنڈی کہنا چاہیے بنیر سے لے کر بنیر پہ یاد ہے کہ ایک ہندو ڈاکٹر لڑکی ماشاءاللہ پہلی بار عام انتخابات میں کھڑی ہوئی ہے, مطلب جنرل نشستوں پر. اس میں یہ بھی بتا دیں درد کی بات یہ ہے کہ 28,000 سے ابو نامینیشن ہے صوبائی قومی اسمبلیوں پر, اور ٹوٹل 51 آلموسٹ % آبادی ہے نا وومن کی, 571 خواتین کھڑی ہوئی ہیں. اندازہ لگائیں, اکثر کہا ہے ان پروگراموں میں کہ ابھی عورت کو تو ہم نے انسان بھی تصور نہیں کیا, تسلیم نہیں کیا. تو وہاں اس لڑکی کا ہندو کمیونٹی سے اس انتہا پسندی میں کھڑا ہونا اور پھر علاقے کو لوگوں کا ویلکم کرنا, اس کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام آدمی مذہبی تو ہے, اچھی بات ہے, ہر معاشرے میں اپنی طرز کے لوگ رہتے ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے, مگر انتہا پسند نہیں عام آدمی. انہیں تو یرغمال بنا رہا ہے. 12 جنوری تک فیصلہ ہوگا کہ غدر بوتھ کے لیے کیا تیاریاں ہیں اور کون بڑے بڑے بت جو ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں 400 سے ابو جو ہیں صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, کچھ لوگ تو 1000 تک کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, مگر اتھینٹک ذرائع پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 400 ابو جو ہیں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, جس میں عمران خان سے ان کی نااہلی تو کاؤنٹ ہو رہی ہے مگر نواز شریف کی نہیں ہوتی ہے, جو ابھی تک نااہل ہے, مگر ان پہ اطلاق نہیں ہوتا, عمران خان پہ ہوتا ہے. سب جانتے ہیں میں عمران خان کا سیاسی نظریاتی مخالف ہوں, مگر پلین لیول فیلڈ سب کو برابر کی ملنی چاہیے تھی. میرا نظریہ الگ ہو سکتا ہے, اگر ایک اکثریت عمران خان کو چاہتی ہے یا نواز شریف کو فیئر الیکشن میں, تو میں کون ہوتا ہوں؟ اس کا مطلب پھر میں جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتا. جب تک آپ جمہوریت پہ بلیو نہیں کریں گے, دیکھیں آج کی دنیا میں ایک ہی نظام ہے جو قابل قبول ہے,
وہ ہے ڈیموکریسی. باقی جن نظاموں کی آپ بات کرتے ہیں نا تاریخ میں ان کا کہیں وجود نہیں ملتا. لڑائی دنگے فساد کے منظر پہ نظر آتا ہے, اس سے میں اور آپ تو انکار نہیں کر سکتے نا, یہ پاسبل نہیں ہے. آج تک تاریخ میں نہیں ہوا, ہمیں اسے ماننا پڑے گا. میں خود کہتا ہوں کہ بلا جواز, بغیر کسی منطق, بغیر کسی ریزن اور نوئنگ, جسے کہتے ہیں نا کہ وداؤٹ اینی نوئنگ, وہ عمران خان کی چاہ میں پاگل ہو رہے ہیں. تو لیٹ دم ایکسپیرئنس, لیٹ دم ڈیسائڈ, لیٹ دم گو تھرو. آپ کو میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں, اس سے انداز لگا لیں. یہ نیو ایئر کی نائٹ میں مری کا مال روڈ ہے, اس سے اندازہ لگا لیجئے گا. اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.